गर्मियों की रातें थीं। मैं और मेरे कज़न बाहर चारपाइयाँ डाले खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे कि सामने चाचा गौर आते हुए दिखाई दिए। चाचा पंजवक्ता नमाजी थे, अभी भी ईशा पढ़ के ही आ रहे थे कि हमने चाचा को घेर लिया कि चाचा आज कोई वाक़या सुनाओ। चाचा भी हमारे साथ ही आके बैठ गए। चाचा अब्बू के फूफीज़ाद भाई थे और हमारे घर के साथ ही उनका भी घर था। चाचा बोले, आज मैं तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ। ये बात शुरू हुई थी उस वक्त जब मैं 19 साल का था। बाप दादा की ज़मीनें थीं, खेतों में काम करने के लिए 4 मुलाजिम थे। घर के पिछवाड़े हमारे रिहायशी हिस्से से ज़रा फासले पर हमारा छोटा सा बाड़ा, जहाँ गाय भैंसें बंधी हुई थीं। 2 मुलाजिम उनकी देखभाल और दूध वगैरह दोहने के लिए थे। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। मैं सूरत शक्ल का बहुत अच्छा था। जब घर से बाहर निकलता तो अपने घर के दरवाजे या खिड़की पे खड़ी लड़की मुझे ज़रूर देखती। पानी भरने आती जाती लड़कियां भी मुझ पर ज़रूर नज़र डालती थीं, लेकिन मैं अपनी ज़ात में इतना मगरूर था कि किसी की तरफ नज़र उठा के ना देखता था। मेरे चचा की बेटी रोज़ीना से बचपन से ही मेरा रिश्ता तय था। रोज़ीना और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, शायद इसीलिए मेरी नज़रों में कोई और न जचती थी। एक शाम मैं दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था कि घर वापसी में एक सियाह नाग पे मेरी नज़र पड़ी, जो हमसे फासले पे अपनी राह जा रहा था। लेकिन मुझे अपने दोस्तों के सामने 30 मारखा बनने की समाई। उस वक्त मैं अपनी ज़मीनों के पास ही था और अपने खेत की रखवाली करने वाले चाचा करीम की बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने मुझे ये बात बताई हुई थी कि हमारी ज़मीनों के करीब ही जो दरख्त और झाड़ियाँ थे, वहाँ एक नाग और नागन का जोड़ा था, जो चाचा करीम की जवानी से वहाँ था और अब तक था। लेकिन आज तक उस नाग नागन ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। मैंने बेपरवाह हो के नज़दीक पड़ी लाठी उठाई और पै दर पै उस नाग पे वार कर दिए। आखिर में उसने बेबसी से सर उठा के मुझे देखा और मर गया। मैंने उसी लाठी से दरख्त के नीचे मिट्टी खोदी और उसे वहाँ दफना दिया। मेरे दोस्त डरे हुए भी थे और हैरान भी थे। चाचा करीम मेरे बचपन से ही मुझ पे बहुत मेहरबान थे। मैं उनको बचपन से देख रहा था, वो हमारी ज़मीनों पे काम करते थे। मैंने अगले दिन ज़मीनों पे मौजूद चाचा करीम को बताया कि मैंने कल एक नाग यहाँ मारा था। चाचा एकदम बोले, ये तूने क्या कर दिया गौहर? कुछ पता भी है नागन बदला लेती है? मैं बरजस्ता दिलेरी से बोला, ओ चाचा कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। और जिस जगह मैंने नाग को दफन किया था वहाँ से मिट्टी हटा के चाचा करीम को दिखाना चाहा, लेकिन नाग वहाँ मौजूद ना था। चाचा नाग कहाँ गया? मैंने हैरानी से पूछा। चाचा भी हैरान हुए, बोले, मैं क्या कह सकता हूँ बेटा। रात सोने को लेटा तभी बार बार यही ख्याल जहन में आ रहा था, क्या आखिर वो नाग कहाँ गया। अगले रोज़ जब मैं अपने खेत से वापस आ रहा था तो अचानक मुझे एक तेज़ फनकार सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, कुछ ना था। मैं सारे रास्ते पीछे पलट पलट के देखता रहा, लेकिन वहाँ कुछ ना था और घर आने तक कई बार मुझे वो फनकार सुनाई देती रही। अम्मा हैरानी से मुझे देख रही थीं। क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? खौफ मेरे चेहरे से जाहिर हो रहा था। मैंने अम्मा को टाल दिया कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें वहम हो रहा है अम्मा। अब हर गुजरते दिन के साथ मुझे अपने अंदर एक अजीब बेचैनी और बेकली महसूस हो रही थी। आज शाम मैं अम्मा से कह के नवाज़ के पास जाने के लिए निकलने लगा तो अम्मा ने ताकीद की कि बेटा सर्दियों के दिन है, ज़्यादा रात ना करना, जल्दी घर आ जाना। मैं अम्मा को तसल्ली दे के निकलने लगा और मेरे घर से निकलने से पहले अम्मा ने हस्बे आदत दुआएं पढ़ के मुझे दम किया। जब मैं फराज के पास पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरे और उसके मुश्तरका 2 दोस्त और भी आए हुए थे। उनसे भी काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई। हम लोग ऐसे बातों में लगे कि वक्त गुजरने का पता ही ना चला। रात के 11:30 बज गए। मैं दोस्तों से रुखसत लेके घर को चल पड़ा। सर्दियों की रातों में गांव में लोग जल्दी बिस्तरों में दुबक जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और उस अंधेरे रास्ते में मुझे तेज़ फनकार की आवाज़ आई। हल्की हल्की चांद की रोशनी फैली हुई थी और अपने आप से कुछ फासले पे जब मेरी नज़र गई तो मेरा दिल उछल के जैसे हलक में आ गया। एक बड़ा सियाह सांप कुंडली मारे फानों पर किए बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया
اور اپنے دائیں طرف جانے والے راستے پہ پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ میں آگے آگے اور سانپ کی تیز پھنکار میرے پیچھے پیچھے۔ لمحے بھر کو تو یوں لگا جیسے میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا۔ میں نے ہمت جمع رکھی اور قرآنی آیتوں کا ورد کرتا ہوا دوڑتا ہی رہا۔ اب میرے پیر شل ہونے لگے تھے۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچا۔ اماں میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھیں۔ میری پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کے وہ گھبرا اٹھیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تسلی دی۔ جب سانسیں بحال ہوئیں تو اماں سے جھوٹ بول دیا۔ اماں کتا پیچھے لگ گیا تھا۔ اگر اماں کو ساری بات سچ بتا دیتا تو وہ پھر ہر وقت ہی میری طرف سے پریشان رہتی۔ اماں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس سانپ کا خیال آتے ہی جیسے میری بھوک اڑ گئی، لیکن پھر بھی اماں کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا، ورنہ وہ بھی نہیں کھاتی۔ اگلے دن میں اپنی زمینوں پہ تھا۔ مزدور کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلے ہی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ پھر مجھے اپنے قریب ہی کہیں سے سانپ کی تیز پھنکار سنائی دی۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا کہ اتنے میں چاچا کریم آ گئے۔ آجا گھر کھانا کھا لے۔ اماں نے گھر کے نوکر کے ہاتھ چاچا کریم کو اور میرا کھانا بھجوا دیا تھا۔ چاچا کے بولنے پہ بھی میں خوف سے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ چاچا جب سے میں نے ناک کو مارا ہے، جب سے میرے پیچھے ایک بڑا سیاہ سانپ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولے یہاں تو کچھ نہیں ہے بیٹا، اللہ پہ بھروسہ رکھ، نماز کی پابندی کر لے، اوپر والا سب خیر کرے گا۔ ابا کو دنیا سے گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ آج اماں نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دینا، جبکہ میں عام دنوں میں بھی ہر جمعرات یا جمعے کو ابا کی قبر پہ ضرور جاتا تھا۔ عصر کے بعد میں نے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گیا۔ مغرب ہو چلی تھی۔ میں جلدی گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ سیاہ ناگ اب میرے حواسوں پہ سوار رہتا۔ میں قبرستان سے باہر آیا اور پھر یوں لگا جیسے میرے قدم جم گئے ہوں۔ سامنے ہی وہ سیاہ ناگ جیسے میرا منتظر تھا۔ اس کے پھنکارنے کی آواز ماحول میں دہشت پیدا کر رہی تھی۔ مجھے جو کھلا راستہ دکھائی دیا میں اس سمت بھاگ نکلا۔ مجھے اس لمحے صرف اللہ ہی یاد آ رہا تھا جو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ میں اندھا دھند بھاگے گیا۔ میری نظر سامنے سے آتی روشنیوں پہ پڑی۔ میں اسی طرف کو بھاگا۔ قریب جانے پہ دیکھا تو وہ کسی بزرگ کی درگاہ تھی۔ میں سیدھا درگاہ میں گھس گیا اور ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ مدار سے لگ کے جا بیٹھا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے مجھے پناہ مل گئی ہو۔ یہ درگاہ ہمارے گاؤں میں ہی بنی ہوئی تھی، کسی بڑے بزرگ کی درگاہ تھی۔ یہاں چاچا کریم بھی اکثر آتے تھے اور بڑی عقیدت سے یہاں کا ذکر کرتے تھے۔ میں ادھر ادھر نظریں اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ درگاہ کے دروازے پہ پھر مجھے وہی سیاہ ناگ نظر آیا جو مدار کے احاطے کے باہر تھا۔ لگتا تھا جیسے اس کے اندر آنے پہ پابندی ہے کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے برابر میں کوئی آ بیٹھا ہے۔ دیکھا تو ایک بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے باہر کی سمت دیکھا جہاں وہ ناگ اب میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے بزرگ کو ناگ کے مارنے سے لے کے اور اب تک کی ساری باتیں بتا دیں۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کیے رہے، پھر مجھ سے کہا تم نے تو انجانے میں قوم جنات سے دشمنی مول لے لی۔ تم نے جسے مارا وہ ایک جن تھا اور اس وقت سیاہ ناگ کے روپ میں تھا، وہ اپنے اصل روپ میں نہیں تھا، اس لیے اس وقت اس کی طاقت کم تھی۔ وہ تمہارے اچانک حملے پہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور اب اس کی جنی ناگن کے روپ میں مسلسل تمہارے پیچھے ہے۔ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ تم نے اس کے ناک کو مار ڈالا اور میں نے ناک کے دفنانے اور اس کے غائب ہونے والی بات بھی بتائی۔ وہ بولے بیٹا جنات اپنے مرے ہوئے بندے کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، انہوں نے اسے وہاں سے نکال لیا۔ وہ ناگن کب کا تمہیں آسانی سے مار سکتی تھی، لیکن وہ تمہیں ڈرا ڈرا کے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایک چونٹی کو بھی نہیں ماروں گا۔ وہ دھیمے سے مسکرائے، پھر ایک تعویذ میری سمت بڑھایا اور بولے اسے اپنے گلے میں پہن لو اور اپنے آپ سے کبھی جدا نہ کرنا، وہ ناگن تمہارے نزدیک نہیں پھٹکے گی۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اس کی ذات بچانے والی ہے۔ اور بیٹا نماز کی پابندی کرو۔ میں نے اسی وقت وہ تعویذ عقیدت سے اپنے گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد وہ بابا وہاں سے چلے گئے اور پھر میری زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا۔ اماں اور بہنیں میری اب شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ادھر سے چاچا چاچی بھی چاہ رہے تھے کہ اب روزینہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔
روزینہ نے گھر کو بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ اماں کے حساب سے بڑے طریقے سے چل رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کے بہت خوش تھے۔ وہ ناگن گاہے بگاہے ابھی بھی مجھے دکھائی دیتی تھی، لیکن مجھ سے کافی فاصلے پہ رہتی تھی۔ اس کی چپتی آنکھیں مجھے اپنے آپ پہ محسوس ہوتی تھیں۔ شادی کو 2 سال گزر گئے اور میں 2 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ فرین اور مہجبین دونوں بچیوں میں میری جان تھی۔ دونوں پوتیاں اپنی دادی کے گرد منڈلاتی رہتیں۔ اماں بھی ان کے بڑے نخرے اٹھاتی تھیں۔ روزینہ کے ابو جب کبھی ہمارے گھر آتے تو چاچا ہنس کے کہتے، بھابھی تمہیں کھلونے مل گئے ہیں، اور اماں خوش ہو کے دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیتیں۔ فرین 2.5 سال کی تھی اور مہجبین 1.5 سال کی تھی۔ چھوٹی مہجبین بولنا سیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی تو ہم سبھی ہنس پڑتے۔ میں شام میں گھر آتا تو وہ میرے پیروں سے لپٹ جاتی اور میں اسے گود میں اٹھا لیتا۔ فرین دادی کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ ایک روز شام کو جب میں گھر آیا تو روزینہ چائے لے کے میرے پاس آ گئی۔ کمرے میں دونوں بچیوں کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اماں سامنے والے تخت پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی کسی لڑکی کے دھیمے دھیمے ہنسنے کی آواز بھی تھی۔ میں نے حیرانی سے روزینہ سے پوچھا کہ بچیاں کس کے پاس ہیں؟ روزینہ بولی، وہ سمیرہ ہے۔ میں 2 دن سے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ پرسوں دوپہر میں دستک پہ جب میں نے دروازہ کھولا تو یہ لڑکی سمیرہ تھی۔ اس نے اندر آنے کو کہا، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے اماں کو اور مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں رہتی تھی، لیکن کسی ظالم نے اس کے میاں کو مار ڈالا۔ اب اس کا کوئی نہیں ہے، یہاں وہ کسی کو جانتی نہیں۔ تو میں نے اماں سے پوچھ کے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ صاف ستھری کسی اچھے گھر کی لگتی ہے، کام میں بھی میرا خوب ہاتھ بٹاتی ہے۔ لیکن روزینہ، کسی انجان پہ تم لوگوں نے کیسے بھروسہ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا؟ میں نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں اماں بھی آ گئیں۔ وہ بولی، میں نے بھی روزینہ سے یہی کہا تھا کہ یوں کسی انجان پہ ایک دم بھروسہ نہ کر۔ روزینہ جھٹ بولی، اماں آپ اس کی شکل تو دیکھیں کتنی بھولی بھالی ہے، اور اماں وہ ہے کتنی خوبصورت۔ روزینہ اس کی خوبصورتی سے متاثر لگ رہی تھی۔ رات کے کسی پہر گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی۔ بڑا ڈراؤنا خواب تھا۔ میں نے دیکھا ایک سیاہ ناگن ہمارے آنگن سے کمرے میں گئی، پھر دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے کمرے میں، پھر برآمدے میں۔ وہ پورے گھر میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی، پھر دودھ کی بالٹی کی طرف بڑھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ پہ ایک بے نام سی گھبراہٹ طاری تھی۔ صبح کام پہ جاتے ہوئے میں نے روزینہ کو ناشتے کے لیے پکارا، یہ لیں، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ناشتہ ٹیبل پہ تھا اور ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا میں سمجھ نہ سکا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اور اس کی پشت پہ سیاہ بالوں کی لمبی سی چوٹی کسی ناگن کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک سنسناہٹ سی اتر گئی، جیسے میری چھٹی حص کوئی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہو۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور اپنی زمینوں پہ آ گیا۔ بظاہر میں کام میں مصروف تھا، لیکن رات کا خواب اور وہ لڑکی میری آنکھوں میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ رات کو جب میں سونے کو لیٹا تو روزینہ بولی، گوہر، جب سے میں شادی ہو کے آئی ہوں آپ کے گلے میں یہ تعویذ دیکھ رہی ہوں، پہلے تو آپ یہ نہ پہنتے تھے۔ اس کے اس طرح سوال کرنے پہ مجھے اچنبھا ہوا کہ شادی کو اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد آج اچانک کیوں اس نے یہ سوال کیا۔ میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آج اچانک تمہیں تعویذ کا خیال کیسے آ گیا؟ میرے لہجے پہ وہ گڑبڑا گئی، بولی، نہیں، میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک سی تھی۔ میں نے کہا، سیدھا بتاؤ، تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ اور میرا شک صحیح نکلا۔ وہ بولی، دراصل سمیرہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے یہ تعویذ کیوں پہنا ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، کیوں؟ اسے میری تعویذ سے کیا تکلیف ہے؟ اب وقفے سے مجھے ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے تھے، اور وہ ناگن صرف خوابوں میں ہی نہیں بلکہ جاگتے میں بھی نظر آنے لگی تھی۔ گھر میں کہیں نہ کہیں لمحے بھر کو دکھائی دیتی اور پھر ایک دم نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ میں پریشان ہو کے دوبارہ درگاہ پہ ان بابا جی کے پاس آیا جنہوں نے مجھے تعویذ دیا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ تو پردہ کر گئے، مہینہ بھر ہوا انہیں دنیا سے گزرے ہوئے۔ میں مایوس ہو کے گھر کو لوٹ آیا۔ دیکھا تو وہ لڑکی آنگن میں پلنگ پہ بیٹھی تھی، دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا جو وہ پی رہی تھی۔ اس نے چبھتی ہوئی نظریں مجھ پہ ڈالیں۔ میں نے خاص بات نوٹ کی تھی کہ جب وہ دیکھتی تھی تو اس کی پلکیں نہیں جھپکتی تھیں۔ رات سونے سے کچھ دیر پہلے میں بیٹھا نفلی نمازیں پڑھ رہا تھا
پھر تسبیح اٹھا کے اذکار میں لگ گیا۔ وہ بابا جی مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے کہ وہ اگر آج موجود ہوتے تو میں اپنے خواب اور مسائل ان سے شیئر کرتا، جن الجھنوں سے میں آج کل گزر رہا تھا۔ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے جھپک آ گئی۔ میں نے دیکھا تو وہی درگاہ والے بابا جی مجھ سے کہہ رہے ہیں، گوہر، تعویذ گلے سے ہرگز نہ اتارنا، وہ ناگن اب تمہارے ارد گرد ہی منڈلا رہی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور میری اونگ ٹوٹ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کے اپنے اطراف میں دیکھا اور آ کے سونے کو لیٹ گیا۔ خواب میں دیکھا تو وہ ناگن پھن اٹھائے قہر بار نظروں سے مجھے گھور رہی ہے، اور ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ رات کے اس پہر سمیرا میری پائیتی کھڑی کٹیلی غضبناک نظروں سے اس وقت مجھے گھور رہی تھی، اور پھر فوراً ہی وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ روزینہ بے خبر سو رہی تھی۔ روزینہ سے میں اس طرح کی کوئی بات شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انتہائی سیدھی سادی طبیعت کی تھی، ڈر جاتی، اور پھر بچوں کا ساتھ۔ میری زندگی بڑی اذیت میں گزر رہی تھی، دماغ میں ہر وقت ناگن کا خوف سوار رہتا۔ آج دوپہر سے طبیعت میں بے چینی تھی، کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار بلا وجہ ہی دل اداس ہو رہا تھا۔ میں چاچا کریم کو کہہ کے گھر آنے لگا۔ دیکھا تو دروازے پہ آس پڑوس کے 2-4 آدمی کھڑے تھے۔ اماں اور روزینہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں کانوں میں پڑیں۔ میں گرتا پڑتا گھر کے اندر بھاگا۔ پڑوس کی 3-4 عورتیں بھی موجود تھیں۔ پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی مہجبین کو کسی سیاہ سانپ نے ڈس لیا، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ بچی نے اسی لمحے دم توڑ دیا۔ میں وہیں زمین میں ڈھہتا چلا گیا۔ تدفین کے بعد جب میں گھر آیا تو اماں نے بتایا کہ روزینہ جب کمرے میں گئی تو ایک سیاہ موٹا بڑا سانپ مہجبین کے پاس سے پھن اٹھائے ایک لمحے میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور مہجبین کے منہ سے نیلا نیلا جھاگ نکل رہا تھا۔ روزینہ اور فرحین کو میں نے کچھ دنوں کے لیے چاچا چاچی کے ساتھ ہی بھیج دیا کہ اس کا دھیان مہجبین کی طرف سے بٹ جائے، جبکہ ایسا ناممکن تھا۔ روزینہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میرے اور اماں کے سمجھانے پہ مان گئی۔ گھر کے کاموں اور اماں کی طرف سے وہ اطمینان میں تھی کہ سمیرا دیکھ لے گی۔ روزینہ کے جانے کے اگلے دن میں اپنی بچی کی یاد میں غمزدہ بیٹھا تھا۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا بولنا مجھے یاد آ رہا تھا، اور اس کا میری ٹانگوں سے لپٹنا، گال پہ مجھے پیار کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہ رک رہے تھے کہ اسی وقت سمیرا موجود ہوئی۔ بولی، کیوں؟ اب پتہ چلا کہ کسی اپنے کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، کیسے دل پہ آرے چلتے ہیں۔ اس کے چپتے لہجے پہ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناگ یاد ہے جسے تم نے بڑی بے دردی سے مار دیا تھا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اور سمیرا کی ان باتوں پہ مجھے جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، کون ہو تم؟ اسی ناگ کی ناگن جس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اسے مار ڈالا۔ میں چاہتی تو تمہیں کب کا ڈس چکی ہوتی، بہت موقع تھے میرے پاس، لیکن میں تمہیں بھی اذیت دینا چاہتی تھی کہ میرے ہاتھوں مرنے سے پہلے اذیت جھیلو۔ میرا ناک بھی تڑپا تھا، میں بھی تڑپ رہی ہوں، تم بھی تڑپو۔ تم نے میرا پیار مجھ سے چھین لیا تو تم نے میری بچی کو مارا ہے۔ میں بلبلا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، ہاں میں نے مارا ہے، تمہیں مار نہ سکتی تھی، تعویذ پہن کے تم میری پہنچ سے دور ہو گئے۔ اب میں اسی طرح بدلہ لوں گی۔ ابھی تو ایک کو ہی مارا ہے، ایک ایک کر کے تم سے تمہارے سارے رشتے چھین لوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ نہیں، اب میں کسی اور کی زندگی قربان نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تمہارے ناک کو مارا تھا، نادانی میں ہی صحیح، لیکن مجھ سے ایسا ہوا۔ اب تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، میرے گھر والوں پہ رحم کرو۔ میں نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کے الگ کر دیا اور آنکھیں بھیج لیں۔ رک جاؤ، ایک مردانہ باروب آواز پہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہی درگاہ والے بابا جی میرے اور ناگن کے بیچ کھڑے تھے۔ ناگن بابا جی کو دیکھ کے تیزی سے واپس سمیرا کے روپ میں آ گئی اور بولی، بابا جی آپ درمیان میں نہ آئیں، یہ میرا مجرم ہے، اس سے بدلہ بھی میں ہی لوں گی۔ تم اپنا بدلہ لے چکی ہو، تم نے جان کے بدلے جان لے لی، اب اگر تم نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کا خمیازہ بھگتو گی۔ بابا جی کی غصے بھری آواز ابھری۔ وہ بابا جی کی بات کو نظر انداز کر کے غصے سے میری طرف بڑھی، اور اسی لمحے بابا جی نے زیر لب کچھ پڑھا اور اپنی بند مٹھی اس کی طرف کھول دی۔ اب جس جگہ سمیرا تھی وہاں آگ کے شعلے تھے، اور بابا جی چشم زدن میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ چند سیکنڈ میں آگ بجھ گئی اور وہاں جلی ہوئی راکھ پڑی تھی۔
میں نے بابا جی کا تعویذ دوبارہ سے گلے میں پہن لیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ وہی بچانے والا ہے۔ وہ خود تو نہیں آتا بلکہ وسیلہ بھیج دیتا ہے۔ اس روز کے بعد سے میں کبھی کبھی نماز پڑھنے والا، مستقل نماز کا پابند ہو گیا۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور ہمیشہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب میرے ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں، وہ تینوں اب جوان ہیں۔ میری بچی مہجبین مجھے آج بھی بہت یاد آتی ہے۔